रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तैयब बलूच साहब और आपकी काबीना का बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे याद किया और आपसे हल दिया गया आपको, और यकीनन आप उस पे अमल करेंगे। आइन में प्रेस का बिलखुसूस ज़िक्र है, और ये आइन की शिक 19 है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये एक बुनियादी हकूक़ है, ना सिर्फ आपका बुनियादी हकूक़ है मगर हर शहरी का बुनियादी हकूक़ है, क्योंकि शहरी और आइन का ताल्लुक़ और शहरी और सुप्रीम का ताल्लुक़ आप ही के ज़रिए होता है। आपसे मुराद है वो सहाफ़ी जो सच बयान करके सच्ची रिपोर्टिंग करें। और एक और शिक है आइन की जो कि आपसे मुताल्लिक़ है और दूसरे शहरियों से भी मुताल्लिक़ है, और वो है शिक जो नई इंदराज की गई 19A, राइट टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। यानी कि आप हर ऐसी चीज़ जिसका पब्लिक इम्पोर्टेंस है वो आप मालूम कर सकते हैं। आप मालूम कर सकते हैं हमसे मुराद होगी सुप्रीम कोर्ट से, आप मालूम कर सकते हैं हुकूमत से, आप मालूम कर सकते हैं दूसरी पब्लिक बॉडी से कि ये जो बिलखुसूस जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामलात हैं उनके मुतालिक आपको बताया जाए। और ये भी आप यकीनन आप सहाफ़ी एज अ सहाफ़ी ये आप करते हैं लोगों के लिए, कि आपको तो ये मालूमात अपने लिए तो नहीं जमा करना है, आपको ये मालूमात इकट्ठा करना है, जमा करना है और फिर आगे लोगों को बताना है। तो जितनी बातें लोगों को पता चलेंगी, जितनी बातें शहरियों को पता चलेंगी, इन बातों में अच्छी बातें भी होंगी और इन बातों में बुरी बातें भी होंगी। तो जब बुरी बातें सामने आती हैं तो इसमें भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि वो फिर आगे शायद ये बुरी बातें रुक जाती हैं, और जब अच्छी बातें सामने आती हैं तो दूसरों को भी मजबूर करती हैं कि अच्छाई की तरफ बढ़ें। एक बात जिसका बिलखुसूस आइन में ज़िक्र नहीं है मगर इम्प्लाइड ज़िक्र है, वो है सच, ट्रूथ। जज का अगर आप काम देखें और आपके काम से ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्यों, किस तरह से? हम दोनों सच की तलाश में निकलते हैं। जज के पास आइन और कानून का दायरे के तहत चलता है, और जितने कानून बनाए गए हैं उनका मकसद यही होता है कि सच क्या है, सच सामने आए। तो सच एक इम्प्लाइड टर्म है इंसाफ देने की। इंसाफ हर आदमी कहेगा वो फैसला उसके खिलाफ हो गया, ये इंसाफ नहीं हुआ, दूसरा कहेगा नहीं इंसाफ हुआ। मगर सच जो है वो वेरिएबल नहीं है, सच सच ही रहता है। इंसाफ के आपके मुख्तलिफ हर आदमी की अपनी राय हो सकती है। कि आपको मिसाल दे देता हूँ, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है कि सिर्फ 18 साल से ज़ायद शहरियों को वोट देने का हक है। आजकल के तो मेरे ख्याल में 16 साल के बच्चे ये बात कह सकते हैं, 18 साल वाले कहेंगे नहीं, हम ये इंसाफ है कि एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो उसके बाद हो। तो इसमें उसके और दूसरे के इंसाफ में आप वो अपने अपने जो आप उसको सूट करता है उसके मुताबिक वो कह सकता है, मगर सच्चाई एक अलग बात है। आज या कल या परसों अदालत में क्या हुआ आपने बताया ये हुआ। एक ट्रूथ होता है, एक सच्चाई होती है, एक होता है ओपिनियन। मैं अक्सर, अगर आपकी इजाज़त से थोड़ी तनकीद करने की इजाज़त है एक होती है राय। मैं आपके सच से इनकार नहीं कर सकता हूँ, आप ये कहेंगे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ठीक है, ये आपकी हो गई। ये एक हो गया, आपने बयान किया सच। एक राय हो गई
کہ مجھے کھڑے ہو کر خطاب نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے بیٹھ کے کرنا چاہیے تھا. اس میں ذرا سا میں دیکھتا ہوں اکثر و بیشتر تفریق آپ لوگ بھول جاتے ہیں اور وضاحت کرنا بالکل بھول جاتے ہیں کہ یہ تو خبر ہے اور یہ میری رائے ہے. اب میری رائے سے دوسرے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، میرے خیال میں سچ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں جی آج جلوس نکلا اس میں 100 لوگ تھے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا فیکٹ. جلوس کو نکلنا چاہیے تھا، نہیں نکلنا چاہیے تھا، ان کے جو انہوں نے باتیں کی ان سے آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، وہ ہو گئی آپ کی رائے. تو اب ماشاءاللہ ہمارا میڈیا بہت ڈیولپ ہو رہا ہے، مگر دنیا میں جو میڈیا ہے اس میں اوپینین پیس رائٹرز آر ناٹ جرنلسٹ. مطلب یہاں ہم نے وہ سب چیزیں، کسی نے ٹی وی پہ آ گیا وہ جرنلسٹ بن گیا، نہیں، وہ جرنلسٹ نہیں بنتا ہے. جرنلسٹ ایک بالکل الگ چیز ہے. اور اس میں ایک اور مزید بات میں میں کہنا چاہوں گا کہ جرنلزم میں آپ کو ایک تو آپ نے صرف بدل گئی، یہ اب آپ کی وہ آئی ایبلٹی جرنلسٹک ایبلٹی. تو یہ ایسے تو کوئی بھی آپ کسی کو بھی بھیج دیں آج کیا وہ جا کے آپ کو بتا دے گا یہ اچھی طرح سے، مگر وہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا انفارمیشن، پھر آئین کی روح سے، قانون کی روح سے، اب یہ ذرا آپ کا جرنلزم کا پہلو اس میں آتا ہے. تو ایک فون اٹھانا یا ایک کیمرہ اٹھانا یا کسی اخبار سے منسلک ہو جانا یا کسی میڈیا سے منسلک ہو جانا میرے حساب سے جرنلسٹ نہیں بنتا ہے. جرنلسٹ ذرا سا فرق ہوتا ہے، تو وہ اس کو یہ چیزیں تحقیق کر لے، ذرا سی رائے میرے حساب سے کم دے، مگر رائے دے تو پھر بتائے یہ میری رائے ہے. اچھا، ہم نے جو میں نے بات کی سچائی کی آئین میں آپ لکھیں گے انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری، ٹھیک ہے، ٹروتھ وہاں بھی نہیں ہے، فریڈم آف پریس میں بھی نہیں ہے، مگر امپلائڈ دونوں جگہ ہے کہ ہم بھی سچائی کی طرف جا رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، یہ دونوں کا جھگڑا ہوا، کون قصوروار تھا، کس نے کیا، اس نے اس کو مارا یا نہیں مارا یا جھوٹا مقدمہ ہے. تو ہمیں سچ کی تلاش ہے. سول مقدمے میں دو کا جھگڑا ہو گیا زمین کے متعلق، یہ اس نے کہا یہ اس نے کہا، ہمیں سچ کی تلاش ہے کہ نہیں یہ واقعی اس کی زمین ہے. تو آپ بھی ایک تو آپ چیز بیان کر سکتے ہیں، آپ کہیں یہ اس نے کہہ دیا میں نے کہہ دیا، یہ اس کا بیان ہے ختم. پھر آپ کہیں اس کا بیان غلط ہے اگر برعکس ہے سچ کے، تو یہ بھی آپ کا ایک فرض میں شامل ہے، کیونکہ آپ نے کہا میں کیا کروں، یہ اس کا بیان ہے، میں نے تو بیان کر دیا. تو لوگ آ کے کوئی بھی بیان کر سکتے ہیں، پھر آپ کو تھوڑا سا ویریفیکیشن پروسیس میں بھی گزرنا ہوتا ہے. تو کوئی صاحب کبھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ آئے ہی نہیں اور انہیں بتا دیا یہ ہوا سپریم کورٹ میں، اب وہ کیسے ویریفائی کریں گے؟ وہ جی یہ بات ہوئی، میں نے سنا یہ صحیح ہے، ہاں. اور اگر اس سے بہتر جرنلسٹ ہو وہ 2 سورسز سے کرے گا کہ اور کون تھا وہ جو فلاں تھا، پھر اس سے وہ ویریفائی کرے گا، پھر وہ جرنلسٹ کے طور پہ بیان کر سکتا ہے. نہیں تو وہ اپنی رائے دے رہا ہے، ہو سکتا ہے ایک شخص نے بیان کر دی جو ادھر کورٹ میں تھا ہی نہیں، تو وہ کم از کم چشمدید گواہ تو نہیں بنا، وہ ہم اس کو قانون میں ہیر سے کہتے ہیں، کسی سنی سنائی بات پہ عمل کیا. ایک ہے میں خود تھا، میں نے دیکھا اور میں نے یہ سنا اور میں اب آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں. اچھا، سچ کی اہمیت کیا ہے؟ میں اسلام سے پہلے بھی سچ کی اہمیت تھی. ہم لوگ قرآن شریف سے آغاز بھی کرتے ہیں اور کرنا چاہیے ہے، مگر انجیل میں ایک لیٹن میں ویریتاس ووس لبرابت، یعنی کہ the truth will set you free، یا اگر اردو میں ترجمہ کروں سچ آپ کو آزاد کرے گا. یہ جون میں اپوسٹل 8ویں باب کی آیت 32 ہے، اور اس کا رسول اللہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں ان کی زبان تھی آرمیک، مگر آرمیک میں آپ کو بائبلز نہیں ملیں گی، وہ لیٹن یا انگریزی میں ہیں، تو ان کی زبان زیادہ عربی سے ملتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، معاف کیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا، اب اس کا کوئی ذکر، اب ہم آتے ہیں قرآن شریف میں، اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے، اور وہ ہے سورہ توبہ کی آیت 119، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو. تو ہم ہر کا فنکشن جب کرتے ہیں تو اگر اپروپریٹ ہم ورس بھی کوشش کریں قرآن شریف کی، اگر آپ ذکر کر رہے ہیں قرآن شریف کا،
تو پھر اپروپریٹ ورس بھی. اور اگر آپ نے جیسے قرآن شریف کی آیت کے بعد نعت پڑھی تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زندگی سے کوئی بات لے کے چلیں جو اس موقع پہ مناسب ہے تو وہ میرے خیال میں ایک زیادہ بہتر میسج بھیجتی ہے. تو ایک میسج جو ہے جس کا اندراج امام نہیں اس سے پہلے میں ذکر کرتا چلوں. موطا جو امام مالک کی مرتب کی تھی، یہ وہ صفوان بن سلیم کا حوالہ دیتے ہیں جو کہ بیچ میں صرف ایک ہی صحابہ تھے. امام مالک بہت شروع میں انہوں نے یہ موطا جمع کی. تو یہ میں آپ کو پہلے اس کا عربی میں پڑھ دیتا ہوں پھر اس کا بتاتا ہوں. یکون المومن جبانن، یہ سوال پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ جواب ملا نعم، ہاں. پھر سوال پوچھا گیا یکون المومن بخیلاً، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ جواب ملا ہاں. پھر تیسرا سوال پوچھا گیا یکون المومن کذاباً، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ لا، نہیں. کہ تو یہ آپ یہ دیکھیے یہ کتنی زبردست بات ہے. اور یہ موطا میں اس کا اندراج ہے. اور ایک اور اسی موضوع پہ، اور میں مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک تقریر مجھ سے آپ کروائیں گے، تو ایک اور واقعہ جس کا ذکر اندراج ہے امام رازی کی تفسیر کبیر میں. ایک شخص حضور کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شراب پیتا ہوں، زنا کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں، آپ کی خاطر ایک چیز چھوڑ دوں گا. تو جواب میں کیا ملا؟ جھوٹ چھوڑ دو. تو میرے خیال میں یہ میسج جو نہ صرف میں اگر برا نہ مانے صحافیوں کو دوں، اور صحافیوں کے لیے میں تو کہوں گا ججز کے لیے اور ہر انسان کے لیے یہی میسج ہو سکتا ہے کہ آپ ہر موقع پہ سچ بولیں. ایک اور بات، جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم چھوٹے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. کسی نے شادی پہ بلایا، نہیں جانے کو دل چاہیا، کوئی بہانہ بنا لیا، وہ میری طبیعت نہیں تھی، میرے سر میں درد تھا. بیگم سے پوچھا، ہاں نہیں جی وہ کچھ اور انہوں نے بات کر دی، میری طبیعت خراب تھی. تو پھر آپ کو دونوں سے ٹیلی کرنا ہوتا ہے. آپ نے کیا چھوٹا جھوٹ بولا ہے یا سفید جھوٹ؟ اس سے برا نہیں ہوا، کسی کو نقصان نہیں ہوا. تو وہ آپ کو ہر دفعہ، اور اگر آپ واقعی جھوٹ بولیں تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس وقت میں نے کیا کہا تھا اس کو جوڑنا. سچ بولیں تو اس میں کوئی مطلب مشکل کام نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں کوئی بات، یہ تو ہو سکتا ہے، مگر وہ آپ یہ نہیں کہو گے کہ آپ نے تو جانتے ہوئے آپ الگ بات کریں. تو جھوٹ کو یاد رکھنا ہوتا ہے، سچ کو یاد نہیں رکھنا ہوتا ہے. سچ سچ ہوتا ہے. تو بس میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رب العزت اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کے عہد کرتا ہوں اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر عہد کرتا ہوں کہ بطور عہدیدار پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اسے پوری دیانتداری کے ساتھ اور بطریق احسن نبھاؤں گا. یہ کہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں ذاتی مفاد یا عناد کو آڑے نہیں آنے دوں گا. یہ کہ میں پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ کے آئین کی مکمل پاسداری کروں گا. اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو. آمین.